खुदावन यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट सिमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। नाज़रीन, आपके सवालात पर और आपकी आरा पर मबनी ये खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए बाइस मालूमात भी है और हम सब के लिए बाइस बरकत भी। और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए पास्टर शर्जील खान साहब हैं। पास्टर साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया सिस्टर। हम आपके शुक्रगुजार हैं और बरकत का ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। मेरा आज ये सवाल है आपसे कि आज जिस तरह हम साइंस को सीख रहे हैं बाइबल मुकद्दस में से, तो बाइबल मुकद्दस पिछले प्रोग्राम्स में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। आज आप बराए मेहरबानी ये बताइए कि बाइबल मुकद्दस समंदरी साइंस या मरीन साइंस के बारे में क्या फरमाती है। शुक्रिया सिस्टर। हम इस बात के लिए खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में लोग खुदा के कलाम को पढ़ने लगे हैं और साइंस को भी पढ़ते हैं ताकि खुदा के कलाम की गहराइयों को जान सकें, जिससे ईमान की वसअत होती है और खुदा इसमें इंतहाई बरकत भी बख्शता है। और इसके लिए ये जो मैरीन साइंस है, इसको अगर एक और नाम दिया जाए ओशिनोग्राफी, तो ये थोड़ा सा जो है वो अलग कैटेगरी भी बनती है। इसकी बड़ी खूबसूरत बात है उसमें। तो उसका जिक्र दाऊद नबी ज़बूर नंबर 8 और उसकी 8वीं आयत में यूं करते हैं। वहां पर यह लिखा है, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां और जो कुछ समुद्रों के रास्तों में चलता फिरता है, ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। आमीन। तो ये देखिए, यहाँ पर ये दाऊद नबी लिख रहे हैं आज से 3000 साल पहले ये बात उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने यहाँ पर समुद्रों की भी बात की और रास्तों की बात की। प्लूरल का वर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल किया है। यानी उन्हें समुद्रों के बारे में इल्म है कि समुद्र मौजूद हैं और एक नहीं है। बनी इसराइल जिस मुल्क में रहते थे वो आज भी इसराइल के नाम से मौजूद है, तो वो वहाँ पर ही थे। तो उसको मेडिट्रेनियन सी लगता है, ठीक है। उस समुद्र के अलावा और भी समुद्र मौजूद हैं जिनके बारे में वो जानते हैं। और वो कैसे जानते हैं कि बहुत से लोग उनके पास मिलने आते हैं, बादशाह दूसरी कौमों से उनको मिलने आते थे और उनकी रसाई अफ्रीका तक थी। इस वजह से उनको मालूम है, और इंडिया तक थी, यानी सब कॉन्टिनेंट तक थी, बरे सगीर तक थी। तो इस वजह से उन्हें मालूम है कि और भी समुद्र मौजूद हैं। तो उनके जो भी साथी या जो भी उनके जो सफ़र करने वाले ताजिर थे या जो भी लोग थे या उनकी बहरी फ़ौज के जो अफराद होंगे, वो मुख्तलिफ इलाकों में जब जाते थे तो उन्हें वहाँ की हवाओं के बारे में पता चलता था, उन्हें वहाँ के मौसमों के बारे में पता चलता था। तो वहाँ की आबो हवा जब वो जान के आके उनको इन्फॉर्मेशन देते थे, मालूमात फ्राहम करते थे, इसलिए भी वो जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऊपर वाली हवाओं की बात नहीं है, ये समुद्र के रास्तों की बात हो रही है जो समुद्र के अंदर मौजूद हैं। तो ये खुदा का रूह ही चीजें जाहिर कर सकता है। बिल्कुल सही। क्योंकि इतने बड़े बड़े डाइवर्स उनके पास नहीं थे कि जो समुद्र की गहराइयों में 1000 फुट तक नीचे चले जाएं, बल्कि 1000 मीटर तक नीचे चले जाएं और ये बताएं कि जी समुद्र के अंदर रास्ते बने हुए हैं। बिल्कुल सही। और ये सारा नबूवती कलाम है जैसे बेशक आप फरमा रहे हैं। तो ये खुदा का रूह ही ये बातें जाहिर करता है और वही कर सकता है, क्योंकि खुदा के दिल की बातें वही जानता है। आमीन। उन्होंने दो खास चीजों को यहाँ पर समुद्री रास्तों के साथ जोड़ा है, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां। सही। और जो कुछ समुद्रों के रास्तों में चलता फिरता है, यानी इंटरनल जो मैरीन लाइफ है उसके बारे में भी बयान है। तो उस समुद्रों में मछलियां भी हैं और उसके अलावा भी कुछ और भी जानदार हैं जो मछलियों से हट के कुछ और शक्लें रखते हैं, ठीक है। और हवा के परिंदे, हवा के परिंदों का ताल्लुक भी समुद्री रास्तों के साथ है। और वो कैसे है, आप देखें कि मुर्गाबियां ये ट्रैवल करती हैं, ये साइबेरियन एरियाज से, ये मिडल ईस्ट से होती हुई यहाँ पर आती हैं। मुर्गाबियां हवाओं में उड़ती हैं और उन्हें कैसे पता चलता है कि ये समुद्री रास्तों से वाबस्ता हैं। तो ये ख़ास चीज़ यहाँ पर मौजूद है कि हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियाँ, यानी हवा और समुद्र के दरमियान कोई रिलेशन है। एयर करंट्स यानी कि जो हवा की लहरें हैं, इन्हें लहरें ही कहा जा सकता है। तो जब ये ट्रैवल करती हैं तो ये शिमाल से जनूब
اور جنوب سے شمال کی طرف خاص طور پہ اور خاص ڈائریکشن میں ٹریول کرتی ہیں، خاص سمت میں ٹریول کرتی ہیں. تو یہ دو طرح کی ہوں گی. جو شمال سے اٹھیں گی وہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں، درست، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر انٹارکٹیکا سائڈ ہے، وہ برف جمی ہوئی ہے. تو جو جنوب سے اٹھتی ہیں وہ گرم ہوائیں ہیں، وہ ایکویٹر کے اوپر سے ہوتی ہوئی گزرتی ہیں. صحیح. تو جب وہ اس کی وجہ سے وہ گرم ہوتی ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ جا کر ملتی ہیں تو موسم میں تغیر پیدا ہوتا ہے اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے جو ملکوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اور اس کا پریشر کیونکہ سمندر پر ہوتا ہے، یہ سائنٹیفک ریلیشن ہے کہ ہوا کا دباؤ 1 ایٹماسفیئر ہوتا ہے 1 ATM یا 760 ملی گرام آف مرکری. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں کیا ہوں گی کہ اس کی وجہ سے سمندر اپنی جگہ پر قائم ہے. ہوا ایک غلاف کی صورت میں اس کے اوپر پریشر لگائے ہوئے ہے. ورنہ اگر آپ اس ایک ATM کو، یا ایک ATM مشین کی بات نہیں ہے معذرت، یہ وہ ایٹماسفیرک پریشر کی بات ہو رہی ہے بیرومیٹر کے حوالے سے. صحیح. بعد پیما بھی اسے کہتے ہیں اردو. تو اس کو اگر آپ ریڈیوس کر کے ہاف کر دیں، اس کو 0.5 ATM پر لے آئیں، تو سمندر جو ہے وہ 17 فٹ ہوا میں اٹھ جائے گا. اچھا جی. ہوا ایک کیا ہے، ایک ہائیڈرولک پریشر کی طرح وہ سمندر کو دبا کے رکھتی ہے. اگر آپ اس ہوا کا دباؤ آدھا اس پریشر سے کم کر دیں، 1 ATM ہے یہ، اگر آپ اس کو آدھا کر دیں تو سمندر کا پانی سارے کا سارا وہ 17 فٹ اوپر اٹھ جائے گا. تو اسی طرح سے لہریں چلنا شروع ہو جائیں گی، تو بہت بڑی سونامی آ جائے گی پوری دنیا میں. بالکل صحیح. اس لیے ان کی وجہ سے ہوا کے دباؤ اور ہوا کی لہروں کی وجہ سے وہ جس طرف کو چلتی ہیں تو سمندر کے اندر راستے بنتے ہیں. اور یہ راستے آج سے نہیں بنے ہوئے، یہ بھی خاص بات ہے. یہ راستے بنے ہیں حضرت نوح کے طوفان کے وقت، طوفان نوح کے وقت. جب وہ طوفان آیا اس سے قبل بارش کبھی نہیں ہوئی تھی. طوفان نوح سے پہلے کبھی بارش نہیں ہوئی تھی. بالکل بارش نہیں ہوئی تھی یا اتنی بارش نہیں ہوئی تھی؟ بالکل بارش نہیں ہوئی تھی. یہ کتاب مقدس اس بات کی کا ثبوت دیتی ہے. اچھا، کہ اس یہ سے پہلے ہمارے لیے ویورز، آپ کے لیے بھی یہ نئی بات ہوگی یقیناً. جی جی. اسی لیے تو لوگ حیران تھے کہ یہ کس طوفان کی بات کر رہے ہیں، کس نئی چیز کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو آج تک ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں. صحیح. اور یہ ایک نئی ایجاد کر رہے ہیں، ایک کشتی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کون سی چیز بنا کے اس میں کریں گے کیا؟ یہ صحیح. ان کے لیے وہ ایک انوکھی چیز تھی، اس لیے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. جو ان کے بارے میں روایات موجود ہیں تو یقیناً وہ صحیح ہوں گی. لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہو، کوئی گھر کا کام کرو، کوئی بزنس کرو تاکہ آپ کے پاس آمدن زیادہ ہو، لوگوں کو جاب دلواؤ، اس طرح سے کام کرو آپ. لیکن آپ کشتی بنانے میں لگے ہوئے. انہوں نے کہا میں نے اس میں بھی تو جاب کریٹ کی، مزدوروں کو کام دیا ہوگا انہوں نے. بہرحال تو وہ اس وجہ سے تھا کہ اس وقت تک کبھی بارش نہیں ہوئی تھی. زمین سے جو قہر اٹھتا تھا وہی زمین کو سیراب کرتا تھا. تو جب وہ بارش ہوئی اور وہ بارش کا پانی جو تھا وہ کون سا تھا؟ جب خدا نے اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کیا تو جو اوپر کا پانی تھا وہ ایٹماسفیئر کے اوپر ہی تھا. ایٹماسفیئر جو ہماری فضا ہے اس سے اوپر ہی تھا، وہ خلا میں تھا. اب اس وقت کیا ہوا کہ وہ جو پانی اوپر کا پانی تھا، لکھا ہے کہ خدا نے جب کریشن کی تخلیق کیا سب کچھ تو ہر جگہ پانی تھا. تو پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا خدا نے، درمیان میں فضا یا آسمان رکھا. ٹھیک ہے. تو اوپر کا پانی اوپر تھا. آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ جو ہمارے، میں زیادہ سیاروں کی بات ابھی نہیں کروں گا، صرف ہم سیٹرن کی بات کریں، اس کو اردو میں زحل کہتے ہیں شاید. تو اس کا جو رنگ بنا ہوا ہے ارد گرد، تو اس پہ برف بھی جمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ برف کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے. اس میں ڈسٹ ہے، ماؤنٹینز ہیں، پہاڑ ہیں یا پتھر ہیں یا بہت سی چیزیں ہیں، گیسز ہیں. تو وہ سیٹرن کے ارد گرد جو رنگ ہے وہ اس میں برف کے بھی ذرات بہت سے موجود ہیں، برف بھی کافی مقدار میں ہے. ٹھیک. تو اور بھی دوسرے جو ہے وہ پلانٹس ہیں، جیسے کہ نیپچون ہے، اس کے بعد پلوٹو ہے. پلوٹو کو اب تو جو ہے وہ اس میں سے سیاروں میں سے خارج کر دیا گیا، لیکن وہ اس پہ برف جمی ہوئی تھی، بے تحاشا برف تھی. تو وہ کہاں سے آئی؟ تو یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ خدا نے اوپر کا پانی جدا کیا نیچے کے پانی سے. تو نیچے کے پانی سے زمین کو الگ کیا، اس کو نکالا. صحیح. تو اوپر والا پانی جو تھا اس میں سے بہت سا پانی وہ کلاؤڈ بسٹ جیسے ہوتے ہیں.
اب بھی کلاؤڈ بسٹ ہوئے ہیں نا، بہت سی جگہوں پر ہوتے ہیں. تو وہ کلاؤڈز جو تھے وہ ایک طرح سے بنے ہوئے تھے اوپر، ان میں وہ پانی جمع تھا. تو جب طوفان نو آیا تو اس وقت وہ سارے کے سارے بسٹ ہوئے. آسمان سے بھی پانی برسا، آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں. تو وہ تشبیہاً ایک میٹافوریکل لینگویج یوز کی گئی، استعاراتی زبان استعمال کی گئی، جس میں کہا گیا کہ وہ بادل پھٹ گیا. صحیح؟ تو وہ بادل پھٹ گئے تو اس میں سے یکمشت جو ہے وہ پانی گرنا شروع ہو گیا. تو لوگوں کے لیے جو ہے بڑی بربادی کا باعث بنا. اور نیچے کا پانی بھی جو ہے وہ نکل پڑا، جو کچھ تھا اس میں نیچے سمندر میں، وہ اس میں زمین کے اندر تھا، وہ بھی پانی اوپر آنا شروع ہو گیا. کیونکہ زمین جب گلنا شروع ہو گئی تو کیونکہ پانی کی وجہ سے نرم ہو گئی تو پھر نیچے گڑھے بن گئے اور اس میں سے بھی پانی باہر آنا شروع ہو گیا. صحیح. تو وہ صورتحال ہوئی. تو پھر یہ پانی جو اوپر سے آ چکا تھا یہ ایکسٹرا پانی تھا، اور سمندروں کا سائز اس وقت چھوٹا تھا. تو اس وقت کیا ہوا کہ یہ پانی جب بہہ رہا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مشرق کی چیزیں اٹھا کر جو ہے آسٹریلیا میں لے گیا اور آسٹریلیا کی ریت کو بہا کر یہ امریکہ کی طرف لے گیا، کوئی پتہ نہیں. درست. صحیح. کیونکہ ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا سب سے بلند پہاڑ ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو اس کی چوٹی کے اوپر، ماؤنٹین ٹاپ کے اوپر لوگوں کو شارک کے ڈھانچے ملے. بالکل صحیح. صحیح. تو وہ کہاں سے آ گئے؟ وہاں پہ کون سا جو ہے وہ انہوں نے پول بنا رکھا تھا ان کے لیے، شارکس کے لیے. بالکل صحیح. کوئی ایسا نیشنل پارک نہیں تھا. تو وہ طوفان نوح کا نتیجہ ہے. درست. صحیح. تو جب وہ لکھا ہے اس کے بارے میں بھی کہ جو سب سے بلند پہاڑ تھا اس سے بھی جو ہے وہ 2 ہاتھ پانی اوپر چڑھ گیا تھا. صحیح. تو اس لیے یہ صورتحال ہے. تو وہ پانی جو اب زمین پر آ چکا ہے، اب اس پانی نے بہہ کر کہیں جانا ہے. تو جب پہلے ہی چھوٹے گڑھے موجود ہیں سمندروں کی صورت میں، لیکن وہ چھوٹے تھے تو گہرائی تھی اس وقت، تو پانی ہمیشہ اونچائی سے گہرائی کی طرف بہتا ہے. صحیح. تو وہ بہنا شروع ہو گیا نیچے کی طرف اور سمندروں کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا. اب پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے تو اس سے وہاں پر رستے بننا شروع ہو گئے، کھائیوں کی صورت میں اور نالیوں کی صورت میں، اور چھوٹی نہریں بننا شروع ہو گئیں جو کہ سمندر میں رستوں کا سبب بنے. صحیح. جن کا ذکر یہاں پر داؤد نبی کرتے ہیں، اور سمندروں کے راستوں میں سب کچھ چلتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ رستے ہیں، اور یہ جو ویز ہیں، یہ جو رستے ہیں. اب دیکھیں سمندر ہے لیولڈ جنرلی، لیکن سمندر کی تہہ میں جو اگر گہرائی موجود ہے کہیں پر، تو وہ ایک طرح سے روڈ پر ایک سمجھ لیجئے کہ ایک گڑھا ہے. اب اس حصے کو، گڑھے کو سمندر کے اندر فل کرنے کے لیے وہ پانی کو اس کی جگہ پر بیٹھنا ہے نیچے، تو اس کا اثر سب سے اوپر والی سطح پر بھی پڑے گا. صحیح. اور اس سے بحری جہازوں کے سفر کرنے میں بھی کیا ہے، وہ چیزیں حائل ہوتی ہیں، ان پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. درست. اور اس وجہ سے ان کو سمندروں کے راستے کہا گیا ہے. صحیح. کیونکہ جب بحری جہاز ایسی جگہوں سے سفر کریں گے، اگر فرض کیجئے سمندر کے اندر نیچے کیا ہے، ایک نہر بنی ہوئی ہے، تو گہرائی ہے، تو اوپر کا پانی بھی نیچے بیٹھے گا، تو وہاں پر لہریں جو ہیں وہ اونچی نیچی ہوں گی اور بڑی لہریں ہوں گی، اور بحری جہازوں کو ٹریول کرنے میں کافی دقت ہوگی. تو اس لیے یہ رستے جو تھے، اگر ان کو پہچان لیا جائے، اگر ان کا میپ تیار کر لیا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہواؤں کا پتہ چل جائے ہمیں، اور سمندر کے رستوں کا پتہ چل جائے، تو بحری جہازوں کو ہم ایسے رستوں پر چلا سکتے ہیں جن سے ان کا سفر بھی پرخطر نہ ہو اور آسان ہو جائے اور شارٹ کٹ بھی ہو جائے. صحیح. اور اس چیز پر کام کیا ایک جو ہے وہ امریکن نیوی میں ایک شخص تھے، وہ کوموڈور تھے، تو انہوں نے کیا میتھیو مورے نے. جی. تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں 1864 عیسوی میں لکھا ہے. انہوں نے جب یہ بائبل مقدس کا حوالہ سنا، کیونکہ روزانہ عبادت ہوتی تھی تو وہ ڈیووشن میں تھے، تو وہاں پر انہوں نے کلام کا یہ حوالہ سنا، تو وہ خود کیونکہ نیوی میں تھے، سمندر سے ہی واسطہ تھا، تو انہوں نے سنا کہ جو ہے سمندروں کے راستے، تو حیران ہو گئے اس بات پر. تو انہوں نے کیا کیا کہ میں ان راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. صحیح. انہوں نے پھر اس کو بار بار پڑھا، اور اس سے پہلے بینجامن فرینکلن، وہ سائنٹسٹ ہو گزرے تھے، وہ 1770 عیسوی میں تھے، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا تھا اپنا اسی کے بارے میں، سمندری ہواؤں کے بارے میں، اور ہواؤں اور سمندری لہروں سے متعلق تھا وہ.
لیکن ان کا آپس میں کوئی رشتہ، کوئی ریلیشن، کوئی تعلق نہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میتھیو مورے نے اس چیز کو پڑھا ہوگا، کیونکہ کوئی ریسرچ ایسے نہیں بتاتی. صحیح. لیکن انہوں نے اس چیز پر کام کرنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے کیونکہ مختلف علاقوں میں سفر کیا، بحری سفر کرتے تھے، تو یہ سفر کرتے ہوئے انہوں نے یہ راستے تلاش کیے ہیں، اور بہت سی چیزوں پہ انہوں نے جو ہے وہ ریسرچ کی اس بارے میں، اور لکھا اس کے بارے میں، جو بعد میں ان کے بیٹے نے شائع کیا. صحیح. رچرڈ لانسلاٹ جو ہے وہ مورے نے. ٹھیک ہے، تو ان کے بیٹے نے یہ چیزیں لکھی اور ان کو جو ہے وہ ایک بک کی صورت میں پبلش کیا، اور ان کو میتھیو مورے کو فادر آف اوشینوگرافی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ اب بہت آسانی سے سفر کر سکتی ہے، سمندری سفر. کیونکہ انہوں نے جو چارٹ بنا کر دیے، اس سے آسٹریلیا تک کا جو سفر تھا اس کے 20 دن جو ہے وہ کم ہو گئے تھے. صحیح. یعنی شارٹ کٹ مل گیا انہیں. امریکہ سے انڈیا تک کا جو سفر تھا اس میں انہوں نے جو ہے 45 دن کا سفر کم کر لیا، ورنہ 45 دن 1.5 مہینہ جو ہے وہ ایکسٹرا لگانا پڑتا تھا. صحیح. تو بہت سے اخراجات سے انہیں جو ہے وہ کیا ہے وہ بچت ہونا شروع ہو گئی. درست. تو یہ طریقہ کار اپنایا گیا صرف ایک ورس کی وجہ سے، صرف ایک آیت کی وجہ سے. صحیح. تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ان بہت بڑی اور گہری باتوں اور عمیق باتوں کے بارے میں آسانی سے بیان کرتا ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر غور کریں اور وہ ہمارے دل پر ایک چوٹ ضرور لگائیں. آمین. اور یسایہ کی کتاب اس کے 66ویں باب میں جو آخری باب ہے اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ میں اس پر نگاہ کروں گا جو میرے کلام سے کانپ جاتا ہے. خداوند یوں فرماتا ہے. تو ہمیں جب خدا کے کلام کو پڑھنا ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے کہ خدا ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اگر اچانک ہمارے گھر میں ہمارا استاد آ جائے جس سے ہم اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم چیزیں درست کرنے کے لیے بھاگتے پھریں گے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نیٹ، ٹائڈی اور کلین کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب سب سے بڑا استاد یا استادوں کا استاد خدا تعالیٰ وہ ہمارے سامنے ہو اور ہم سے بات کر رہا ہو، تو پھر ہم سب کچھ چھوڑ کر اسی پر توجہ دیں گے. تو خدا کے کلام کو ہمیں اسی طرح سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں، کچھ بھی لکھا ہے اس کو انتہائی غور سے پڑھیں کہ اس میں کون سی بات پوشیدہ ہے. اور یہ سائنس کی کتاب بے شک نہیں ہے، لیکن سائنسی توجیحات اور سائنسی بہت سے اصول اسی میں دیے گئے ہیں جن کو لے کر دنیا آج ترقی یافتہ کہلاتی ہے. درست. اور آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ یہ سائنسی کتاب تو نہیں ہے، مگر سائنس کو اور ڈسکور کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے. جس طرح ہم نے بہت سارے متعدد پروگرامز میں آپ نے ہمیں بتایا کہ کون سی ورس سے کس نے کیا چیزیں دریافت کی، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو خدا نے ہمارے لیے اس میں بے شمار خزانے پوشیدہ رکھے ہیں. جیسا کہ ایوب کہتا ہے کہ میں نے تیرے منہ کی باتوں کو سونے چاندی کے سکوں سے زیادہ جمع کیا ہے. آمین. تو ہمارے لیے ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے اور ہونی چاہیے. اب اسی کو جو ہے وہ انہوں نے یعنی سمندری راستوں کی بات کی اور پھر ہوا کے پرندوں اور سمندر کی مچھلیوں کی بھی بات کی. اس میں جو میں نے مرغابی کی بات کی تھی، وہ سمندر کی جو ہوائیں چلتی ہیں سمندر کے اوپر خاص طور پر، وہ ٹھنڈی اور گرم ہوتی ہیں. صحیح. جیسے جیسے اب یہ موسم ٹھنڈا ہوتا جائے اکتوبر کے بعد سے، تو مرغابیاں وہاں سے ٹریول کرنا شروع کرتی ہیں. تو سائبیریا سے اڑتی ہیں اور کئی ہزار میل کا فاصلہ طے کر کے تو وہ ہمارے پاس پہنچتی ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. صحیح. تو جب وہ وہاں پہنچتی ہیں تو اس کے بعد وہ کیا ہے، یہاں پر قیام کرتے ہیں. یہاں پر جو بھی ان کا ہیبیٹیشن ہے وہ سارا انتظام کر کے کچھ عرصہ گرم موسم میں رہتی ہیں. ایک طرح سے ان کے لیے وہ یہاں پر گرم موسم ہے، کیونکہ یہاں کی سردی سائبیریا کی نسبت جو ہے وہ 100 گنا سے بھی زیادہ کم ہے. تو وہ یہاں رہ کر اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر وہ واپس سفر کرتے ہیں. جب وہاں پر گرمیاں آتی ہیں پھر وہ واپس سفر کرتے ہیں. تو یہ ہوا کی لہریں ہیں جن کو وہ محسوس کرتے ہیں. اب ان کی ہڈیوں کے اندر، انسانی ہڈیوں میں اور پرندوں کی ہڈیوں میں بہت فرق ہے. ہماری ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے زمین پر چلنا پھرنا ہے. ٹھیک ہے. ہماری ہڈیوں میں میرو کافی زیادہ ہوتا ہے، بون میرو جسے گودا کہا جاتا ہے.
لیکن ان کی ہڈیوں میں بہت کم ہوتا ہے اور ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں پرندوں کی، کیونکہ انہوں نے ہوا میں اڑنا ہے۔ تو اس بنا پر ان کی ہڈیوں کے اندر بھی سینسرز بنے ہوئے ہیں جو ہوا کو گرم یا ٹھنڈا محسوس کرنے کے سینسرز ہوتے ہیں، جنہیں تھرمو سینسرز کہا جاتا ہے۔ تو اس سے انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ کتنی گرم ہوا ہے یا ان کا باڈی ٹیمپریچر کس طرف کو جا رہا ہے۔ تو اس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ ہم نے کس طرف کو ٹریول کرنا ہے، اور بہت سے پرندے ہیں جو اسی طرح سے ٹریول کرتے ہیں جی۔ اور یہ صرف مرغابیوں کی مثال میں نے دی ہے، اور بھی پرندے ہیں، اور ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت کم رکتی ہیں اس لمبے سفر میں ٹریول کرتے ہوئے، اور وہ ان کو اتنی مقدار میں کھانا بھی چاہیے کہ وہ زندہ سلامت ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آ جائیں، پہنچ سکیں۔ صحیح۔ ورنہ ان کی باڈی میں اگر جو ہے وہ کھانے کی مقدار، یعنی کہ پروٹینز ہیں، فیٹس ہیں، یہ کم ہو جائیں گی۔ فیٹس کی خاص ضرورت ہے انہیں، ٹھیک ہے، یعنی انہیں چکنائی کی انہیں خاص ضرورت ہے، اگر وہ کم ہو جائے گا تو رستے میں گر کے مر جائیں گی۔ صحیح۔ تو ایک مناسب مقدار میں کھانا انہوں نے کھا لینا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ انہوں نے اڑنا شروع کر دینا ہے، اور یہاں ایشیا میں پہنچ کر وہ رکیں گے، پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بر صغیر میں آ کر رکیں گی وہ۔ صحیح۔ تو کئی ہزار میل کا فاصلہ کہہ لیجئے، کئی ہزار کلومیٹر کہہ لیجئے، تو اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے انہیں پتا ہے، انہیں سینس ہے کہ ہم نے کتنی مقدار میں کھانا کھانا ہے۔ تو یہ سمندری ہواؤں اور اس کے رستوں کی بنا پر وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے یہ سب چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ آپ ایک دن ذرا سی آکسیجن دنیا سے ذرا سی کم کر دیجئے، جتنی مقدار ہے نا اس وقت دنیا میں، ٹھیک ہے، 21% ہے آکسیجن پوری دنیا میں یا ایئر میں موجود ہے، تو آپ اس کو 18% پہ لے آئیں گے نا، تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ صحیح۔ سیمنٹ جو کانکریٹ ہے، عمارتیں یہ آکسیجن کی وجہ سے کھڑی ہیں کہ کانکریٹ آکسیجن کی بنا پر وہ کیا ہے، ریت کے ساتھ اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ سالڈ ہو کے فکس رہتا ہے۔ جیسے ہی آکسیجن ختم ہو، کم ہوگی، تو یہ بھربھرا ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اگر بھربھرا ہوگا تو عمارت بھربھری ہو جائے گی، تو بچے گا کیا؟ ہر طرف کھنڈر بن جائے گا۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ سارے نظام رکھے ہیں، اور خاص لہریں ہوا کی چلتی ہیں، سمندر کی خاص لہریں چلتی ہیں، اگر وہ لہریں نہ چلیں، وہ رستے نہ چلیں، تو بحری سفر نہیں ہو سکتا۔ اور بحری سفر نہیں ہوگا تو آپ کی ٹرانسپورٹیشن اور آپ کو کارگو شپس جو ہیں وہ نہیں چل سکتے، تجارت ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کو آپ مال نہیں بھیج سکتے، نہ لا سکتے، تو جس سے دنیا کا نظام رک جائے گا۔ اور اتنا نظام ہم مارکیٹس میں ہمارے جو ہے وہ نہیں ہوتا جتنا سمندر کے رستے جو ہے وہ ٹریڈنگ ہوتی، کیونکہ بڑی جگہ ہے، بحری جہاز بہت بڑے بڑے کنٹینرز لے کر آتے جاتے ہیں، تو جس میں اربوں کھربوں روپے کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو مارکیٹ کا دار و مدار جو ہے وہ بحری راستوں پر بھی ہے، تو سمندری راستے ہمارے لیے اس لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ خدا نے ان سب چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا، تو اس کو اپنا نجات دہندہ ماننا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، تاکہ ہم اس کے عجائبات جان سکیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ میرے خدا نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ آمین۔ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے سمندر کے اندرونی راستوں کی بات کی، ورنہ جب ہم پروگرام کے آغاز میں آپ نے یہ ورس تلاوت کی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سمندری راستوں کا مطلب ہے جو اوپر سے شپس چلتے ہیں اور ان کی جو ڈائمینشنز ہوتی ہیں جس طرح سے طے ہوتی ہیں، ہم تو صرف اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ کس طرح پانی کی اگر کوئی کہیں گہراؤ ہوگا تو اس کو فل کرنے کے لیے جو ایئر پریشر ہے اور تلاطم اور یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کی۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے سسٹر، یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی اس میں مختلف گہرائیوں میں جو سمندر کے لیولز ہوتے ہیں ایک طرح سے، تو مختلف گہرائیوں میں جانوروں کی قسمیں بھی فرق ہیں، اور مختلف جو ہے وہ طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ بہت ڈیپ جب آپ سمندر میں جاتے ہیں تو مکمل اندھیرا ہے، وہاں روشنی نہیں پہنچتی، تو وہاں پر ٹرانسپیرنٹ جاندار ہیں، صحیح، اور ان کے اندر اپنا بجلی کا نظام ہوتا ہے، صحیح، تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ خدا نے نظام رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ہی رستے میں چلتے ہیں، وہ اوپر والے لیول میں نہیں آتے، بالکل صحیح، کیونکہ اوپر آئیں گے تو وہ زیادہ آکسیجن اور روشنی کی وجہ سے مر جائیں گے، پگھلنا شروع ہو جائے گی ان کی باڈی۔ اوکے، صحیح۔ پاسٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح ہم نے بڑی دلچسپ چیزیں آج بھی جانی، اور آپ یقیناً بہت تحقیق کر کے آڈینس کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔
ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے اس سے برکت پائی ہوگی۔ ہم آپ کے کویسچنز لیتے رہیں گے، آپ اپنی آراء سے اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے پاسٹر صاحب آپ کے لیے بڑی تحقیق کر کے انفارمیشن اکٹھی کریں گے اور آپ کو خدا کے کلام میں سے سائنس کی ساری چیزیں بتائیں گے، اور آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی دلچسپ ہوں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔